बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बेलारूस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा किया। इस मौके पर ऐवान आज़ादी में इनकी बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से खसूसी मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात की बढ़ोतरी के इम्कानात का जायजा लिया। बिलखसूस ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ज़राअत, दिफाई पैदावार, दिफा, ये वो फील्ड्स हैं और बिजनेस टू बिजनेस जहां दोनों मुमालिक में गुंजाइश पाई जाती है कि वो अपने ताल्लुकात में मजीद वसअत लेकर आएं। जो बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है वो ये कि इस बात पर दोनों मुमालिक ने इत्तेफाक का इजहार कर लिया है कि 1.5 लाख हुनरमंद पाकिस्तानी बेलारूस भेजने का फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान की वजारत दफा और बेलारूस की वजारत दफा के दरमियान भी फौजी ताउन के हवाले से मुआहदा तय पा गया है। इस दौरे की खास बात यह भी है कि इस दौरे में साबिक वजीर आजम और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे बतौर ख़ास मेहमान के, और हमने देखा कि उनके और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के वफ्द की ऑनर में बेलारूस के सदर ने इशाइया दिया, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा, नायब वज़ीर आज़म सेंटर इसाक डार साहब, विफाकी वज़रा शामिल थे। एक बहुत से मुबस्सिरीन की ये भी राय है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सियासत का मैदान हो या हुकूमती मुआवनत का। इसी रवां हफ्ते फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई थी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब से, जो वज़ीर आला रह चुके हैं बलूचिस्तान के, और उन्हें बलूचिस्तान आने की दावत भी दी गई और बलूचिस्तान के मामले में अपना किरदार अदा करने के हवाले से। तो एक तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, और अगर मुल्क की सियासत की बात करें तो अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, चाहे वो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला हो, और हमने देखा कि जो उनके बड़े रहनुमा है बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं, या सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके बयानात भी एक दूसरे के खिलाफ आए और लहजे भी तुंद तेज हुए। हम आपको खुद ही सुना देते हैं कि उन्होंने क्या इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया। जो हमारे लिए मंजूर नजर होगा उसको भेजेंगे, जिससे हम खाइफ हैं उसका कोई हक नहीं है। आइन, कानून, अदालत की जगह हम फैसला करेंगे कि किसने मिलने जाना है और किसने नहीं मिलने जाना। चेयरमैन हूँ, पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी, मैं किसी को वजाहत दूंगा। मेरे दस्तखतों से टिकट मिलते हैं, मेरे दस्तखतों से इश्यूज होते हैं, खान के बाद मेरा ऑर्डर चलता है, और जब तक खान का एतमाद है वही रहेगा, और खान के एतमाद को कभी टेस्ट नहीं पहुंचाऊंगा। जिंदगी देने को आज दे जाऊंगा, लेकिन खान ने अपनी सीट मुझे दे रखी है। दूसरी जानिब जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माइंस और मिनरल्स का मुजवजा कानूनी बिल है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है। अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, और आतिफ खान साहब जो मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मीडिया इत्तलात के मुताबिक जो पीटीआई का पार्लिमानी ग्रुप है उसमें भी एक दूसरे के आमने सामने आए। और आज खबर यही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी है उन्होंने भी इस एक्ट को सियासी मुशावरत, पार्लिमानी मुशावरत और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की मुशावरत से मशरूत कर दिया है। एक तरफ ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन इत्तेहाद बनाने का सोच रही थी हुकूमत के खिलाफ, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो खुद तकसीम दर तकसीम की सूरत हाल से दो चार है। इस हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे शेर अफजल मरवा साहब से, जो रुकन कौमी असम्बली है और साबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी ज्वाइन किया है ऑनरेबल मिनिस्टर हैं फॉर कश्मीर अफेयर्स गिलगित बल्तिस्तान और सूबाई सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज के खैबर पख्तूनख्वा के अमीर मुकाम साहब ने। अमीर मुकाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, नवाजिश प्रोग्राम सच के लिए वक्त देने का। गुफ्तगू का आगाज मैं करना चाहूंगा, बेलारूस का दौरा किया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें जो खास मुनफरिद बात है, नवाज शरीफ साहब भी इस दौरे में उनके हमरा मौजूद थे और उनके एजाज में इशाइया भी दिया गया। हम देख रहे हैं कि एक बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है बेलारूस के सदर और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, और ये सफर का आगाज 2015 में हुआ था। अमीर मुकाम साहब बताइएगा, नवाज शरीफ साहब के हवाले से मुबस्सिरीन की राय ये है कि वो दोबारा एक्टिव होने जा रहे हैं, आप भी उनके बड़े करीबी साथियों में से हैं, बलूचिस्तान जाने का इरादा भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी आएंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, ये एक अच्छी बात है, और मैंने वही भी नवाज शरीफ साहब को देखकर और इस तरह खुश और इस तरह मूड में, तो हम यहाँ भी उसको देख कर बहुत खुश हुए बेलारूस में। और एक अच्छी बात है, बेलारूस का सदर नवाज शरीफ साहब का भी एक जाती दोस्त भी रहे, और उसको उसने स्पेशल इन्विटेशन इनवाइट भी किया कि आप जरूर आ जाए, और उस गर्मजोशी से उसका इस्तेमाल किया, उनको रिसीव भी कर दिया, और सीन पंजाब भी साथ थी। मैं बात ये करूंगा, आपने
स्पेशली नवाज शरीफ साहब की एक्टिव होने का सवाल किया है, तो मैं कहता हूँ कि ये सारे जो अभी आप देख रहे हैं और जो अचीवमेंट शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में, मैं तो ये कहूँगा कि ख्वाब और मौजूदे से कम नहीं है कि हम ये सोच ही नहीं सकते कि इसी तरह सूरत हाल माहौल में एक साल में इतनी बेहतरी आ जाएगी। लोग तो इसमें इस इंतजार में थे डिफॉल्ट की तरफ देखने के और दूसरे मुख्तलिफ मुश्किलात की तरफ देखने के, मगर उसकी इतनी जितनी मेहनत की दिन रात, तो इसी ये सारे चीजों में सारे जो जो कुछ हासिल किया अचीवमेंट्स को आप देख रहे, वो महंगाई में कमी का हो, वही शरह सूद में कमी का हो, दूसरे चीजों में हर एक चीज में आपने आप देख लिया कि वही जो हमारी एक्सपोर्ट है वही आप देख रहे हो, उसकी ज़र मुबादला जिस तरह बाहर से ओवरसीज से आ रहा है, उसी में SIFC को देके कई हर एक चीज को देखे, और यही भी उसकी एक कड़ी है कि पहले इतने सरबराहान का जिसमें बेलारूस का जी। सदर भी शामिल था, इस्लामाबाद आना इन मुश्किलात और इतर सियासी हालात में, और फिर वही जाना और उन मुआहदे की इम्प्लीमेंटेशन का, तो ये सारी चीजों के पीछे इसमें पहले से भी नवाज शरीफ साहब का हिस्सा रहा। मैं बात समअप करना चाहता हूँ कि इन सारी चीजों में पहले भी नवाज शरीफ साहब का भी उसकी राय, उसकी बशावरत, या पंजाब में इस तरह गुड गवर्नेंस की तरफ जाना, इतने इस्लाहात कराना, तो इसमें पहले से, मगर हम सारे वर्कर ये चाहते कि नवाज शरीफ साहब को हम खुलकर इस तरह देख ले, बाहर भी देख ले, और पाकिस्तान के कोने कोने में जो माजी में था उसको भी याद है कि मैं अगर यहाँ भी पेशावर में बैठा हूँ तो मेरी भी ख्वाहिश है सबसे ज्यादा कि नवाज शरीफ साहब को उसी तरह फिर या ला के और आवाम के अंदर उसको देख लिया जाए। तो ये नवाज शरीफ साहब का अपने एक एक्सपीरियंस रहा है। आपने स्पेशली मेंशन किया मालिक साहब का, तो उसका अपना एक तजर्बा रहा है, और वही उसी तजर्बे को इस्तेमाल करते हुए अगर आप देख रहे हैं बलूचिस्तान की हालात को, तो उसी टाइम हमारे सीटें उन दूसरे पार्टी से ज्यादा थे, मालिक साहब की पार्टी से ज्यादा थे, मगर नवाज शरीफ साहब ने इन हालात को मद्देनजर रखते हुए कि ये जो नेशनलिस्ट इशू और ये इशू है, तो उसने कहा नहीं, मालिक साहब को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। इस तरह बड़ा दिल का मुजाहरा किया कि ये बातें खत्म हो जाए कि ये जो मेन स्ट्रीम पार्टी है सिर्फ ये है और हमें चांस नहीं दिया जा रहा है, और उसका काफी फायदा भी हो गया। इस तरह KP में 2013 में नवाज शरीफ साहब आ गया, मैं खुद इसका चशमदीद गया। उसी टाइम PTI की लार्जेस्ट पार्टी जरूर थी, मगर कोई स्वीपिंग इस तरफ मेजॉरिटी नहीं थी, और फिर वो जमात इस्लामी और आफ्ताब शेरपाव साहब की पार्टी और दूसरों के साथ मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, जो हम भी बना सकते थे, और मौलाना साहब इस पर काफी नाराज भी था, मगर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जो लार्जेस्ट पार्टी है उनका हक और राइट, उसका इतना बड़ा दिल है, छोटा दिल है ही नहीं, तो इसी में वो हर जगह रोल प्ले सकता है कि अपने मफादात को बाद में रखे और मुल्क की मफादात को आगे लेके आए। तो मैं कहता हूँ कि जरूर सारे लोग उसकी तरफ देख रहे हैं कि उसको अपना इस तरफ बाहर से देखने में, मैं तो आपके देखिए उसका रोल पहले से भी मौजूद है और हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, मगर हम सबकी ये ख्वाहिश है कि वो खुलकर सामने आ जाए। ये आपने अहम नुकता उठाया कि खुलकर सामने आए, क्योंकि जब पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आई थी, उसमें भी नवाज शरीफ साहब की कमी को महसूस किया गया था। मैं आपसे जानना चाहूँगा अमीर मुकाम साहब, आपने इक्तिसादियात के हवाले से बताया कि मईशत में बेहतरी आ रही है और जो कि बात दुरुस्त है, मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं, बिजली की नरखों में कमी आई है, लेकिन सर चूँकि आप एक खुद अमली सियासतदान हैं, सूबाई सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के MNA इलेक्ट होते हैं, सियासी तौर पे कैसे मामलात को आगे बढ़ाया जाए? PTI पे तो मैं आता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी नाला है, कोरम का मसला आज भी कौमी असम्बली में पेश आया है, नहरों के मामले में, तो आप समझते हैं कि उस पर भी बेहतर अंदाज में इस मामले को पीपल्स पार्टी के साथ सेटल कर दिया जाएगा, क्योंकि वो आपके बहुत बड़े हलीफ हैं, और मुराद अली शाह साहब जो वज़ीर आला सिंध है वो कहते हैं उनकी सपोर्ट से ही आप लोगों की हुकूमत कायम है। तो इस नहरों के मामले पे आपकी क्या राय है? PDM की हुकूमत जो इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर साबित हुई, बल्कि बेहतरीन साबित हुई। अगर वही डिफॉल्ट की तरफ हम जा रहे थे, अगर 3-4 महीने और इमरान खान साहब रह जाते तो क्या होना था, वो आप देख रहे हो उस स्पीड से किस तरफ हम जा रहे थे। तो वही डिफॉल्ट से बचाने में सबने अपना रोल प्ले किया, पीपल पार्टी का भी मेन रोल रहा, और हम इत्तेहाद भी रहे एक साथ। मौलाना फजल रहमान साहब की भी मैं अगर बात न करूँ ज्यादती, उसने भी इसमें अपना इनपुट दिया, हमारे साथ ही रहा। इनके दूसरे पार्टी छोटे पार्टियां, वो सारी पार्टियां मिलकर
اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچا دیا. تو اس سے لے کر ہم ایک ساتھ چل رہے ہیں. اور ابھی جو کوئی سیٹ اپ آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم دونوں مل کر ہی اگر صدر پاکستان کی شکل میں, اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی کی شکل میں, چیئرمین سینٹ کی شکل میں, مختلف گورنر کی شکل میں, پرائم منسٹر کی شکل میں, حکومت کی شکل میں, اور اسمبلی پارلیمنٹ کی شکل میں, سینٹ میں ہو یا نیشنل اسمبلی ہو, تو ہم دونوں ہے کہ الائز اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے. ابھی یہ ان کی جو تحفظات ریزرویشن ہے کینال کی ایشو پر, میں آپ کو دل کی بات بتاتا ہوں کہ یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ واٹر ریکارڈ کے تحت ہر ایک کا اپنا اپنا شیئر ہے, اپنا حصہ ہے. ہر ایک صوبے کو کوئی ایک قطرہ اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتا ہے. اور وہی جو لوگ پیپل پارٹی کے مخالف ہے, نیشنلسٹ وہی جو بھی ہے وہ پارسپلی کہتے ہیں, وہی جو تحریک چلا رہا ہے پیپل پارٹی کے خلاف, ان کو بھی پتہ ہے, ان کے ٹیکنیکل لوگوں کو. مگر ابھی یہ کینال کا ایشو اس طرح ایشو بنا ہے جس طرح کالاباغ ڈیم کا بنا تھا. ہمارے کے پی میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر کالاباغ ڈیم بنا تو نوشیرہ ڈوب جائے گا اور سوابی ڈوب جائے گا اور مردان ڈوب جائے گی. حالانکہ اس کے ڈوبنے کا کوئی بات نہیں تھی. اور سندھ میں یہ بات مشہور ہوئی تھی اگر کالاباغ ڈیم بن گیا, کیونکہ کالاباغ ڈیم سے تو نہریں نکالنے ہی نہیں تھے. وہ تورانہ عبد ریور پر ایک ڈیم بن رہا تھا اور پانی ایک جگہ سے فال کر کے بجلی پیدا کر کے اور پھر انڈس میں جانا تھا. مگر وہی اس طرح بات ہوئی کہ کالاباغ ڈیم بن گیا تو سندھ ڈیزرٹ بن جائے گا. تو وہ ٹیکنیکل ایشو سے پولیٹیکل ایشو بن گئی. ابھی یہ سیم پوزیشن یہ ہے کینال کے ایشو میں. تو پیپل پارٹی کی بھی ابھی مجبوری ہے, سیاسی مجبوری ہے, اور سارے آپ دیکھ رہے ہیں اگر ان کو احساس بھی ہے کہ ہمارے پانی کوئی لے سکتا ہی نہیں ہے, پھر بھی ان کی سیاسی مجبوری ہے. اور ان کی مجبوری ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی مجبوری محسوس کر لینا چاہیے اور ہم آپس میں بیٹھ کر جس طرح کئی ایشوز کا ہم نے حل نکال دیا. تو میں نے کہا اس طرح بات نہیں, ہم الائجتے ہیں اور پھر بھی رہیں گے. امیر مقام سے قطع کے لیے معذرت, وہ کہتے ہیں اگر ہمارے بھی مفاد میں, ان کی بھی مفاد میں, کہ ہم ایک ساتھ رہے, ملک کی بھی مفاد میں کہ ایک ساتھ رہے. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیے گا امیر مقام صاحب, اعظم سواتی صاحب انٹرویوز دے رہے ہیں, ان کا ویڈیو پیغام بھی آیا ہے, اور انہوں نے کل ایک پرائیویٹ چینل میں انٹرویو میں کہا ہے کہ آنے والے بدھ کو ان کی اہم ملاقات ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب نے, بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بات چیت کریں. تو آپ لوگوں کے لیے یہ معاملہ جو ہے وہ کوئی لمحہ فکریہ یا تشویش کا باعث تو نہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات یا مذاکرات دوبارہ سے ریزیوم کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ ٹاسک اعظم سواتی صاحب کو ملا ہے؟ یار میں ان کی یہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں ایک صوبے ایک علاقے سے اور اس کا ریگارڈ کرتا ہوں, اور دوسرے بھی پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ بھی یہاں سے, مگر اس کی ان سب کی اتنی نان سیریسنس, اس کی کوئی بات تو ہے نہیں. اس کے تو سینکڑوں لیڈر ہے, ہر ایک کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ہر ایک دوسرے کو دوسرے اینگل اور نظر سے دیکھتے ہیں. خواہ یا کہ پی کے میں چیف منسٹر ہے, ان کے وزراء ہے, خواہ وہی ان کی اسلام آباد میں لیڈرشپ ہے, اور ہر ایک کا اپنا ایک موقف اور پوائنٹ آف ویو ہے. تو ابھی اعظم سواتی صاحب نے نئے چیزیں اور حل بھی اٹھا کر سارے باتیں کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہا وہ کہا. ہم نے شروع سے کہا ہے کہ کون یہ ساری اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے اور ہم بھی اس کی, اور سارے پاکستانی ہیں. سب کو اس طرح نہیں کر لینا چاہیے جو انہوں نے ماضی میں کیا ہے. دے رہے درست ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ یہ احساس دلائے کہ ہم نے جو 9 مئی کیا, جو دوسرے ایشوز کیے, آج تک جو کمپین چلایا, جو خاکی وردی سے نفرت پیدا کیا لوگوں کے ذہنوں میں, اتنی بڑی کمپین چلائی سوشل میڈیا پر کہ لوگوں کی نفرت ہو جائے. تو وہ نفرت یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا فائدہ ہوگا اور یا کسی انڈیویجول کا نقصان ہوگا, وہ تو سارے ملک کا نقصان ہونا ہے. اگر آپ اتنی نفرت پیدا ہو جائے, لوگوں کی بد اعتمادی ہو جائے, تو اس کو تو وہی ڈے 1 سے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اس طرح نہیں کرنا. جس طرح ان کے مقدمات اور کیسز کا تعلق ہے, تو انوار بھائی وہ تو کوئی نہ اسٹیبلشمنٹ کا ایشو ہے, نہ ہماری گورنمنٹ کا ایشو ہے, نہ ہم کسی کی نہ اسٹیبلشمنٹ مدد کر سکے, نہ وہ تو عدالت ہے, کورٹس ہے, اس میں اس کے مقدمات ہے سارے. تو اس کو وہی فیس کر لینے, وہی اس کو ان کا وہی مقابلہ کرنا ہے اپنے وکلاء اور لیگل ٹیم کے ذریعے کو, اس کو وہی کس طرح ریلیف مل سکتا ہے. اعظم سواتی صاحب تو کہتے ہیں مجھے صرف نکالو جس طرح بات ہو سکتی ہے. تو وہ بات ہونے کی وہی بات اتنی سیریس بات نہیں ہے کہ جس طرح بات ہو سکتی ہے وہ بات
جن کے ساتھ ہونی ہے وہ عدالتیں اور کورٹس ہے، ان کو وہی اپنے کیسز کی پیروی کر لینی چاہیے. حکومت، آپ حکومت کا حصہ ہیں، حکومت بھی ان سے کوئی بات چیت یا مذاکرات کرے گی؟ قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب صاحب، آپ لوگ بزنس گورنمنٹ کو چلانے کے لیے کوئی قومی اسمبلی میں بہتر ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے امیر مقام صاحب؟ اور میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے سر، یہ مائنز اینڈ منرلز ایک مجوزہ قانونی بل بھی لایا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیش کیا گیا، اس پہ مشاورت جاری ہے، پی ٹی آئی کے اندر سے بھی اختلاف ہے. آپ کا کیا، آپ کی رائے کیا، اور آپ کی جماعت، کیونکہ آپ کے پی چیپٹر کو ہیڈ کرتے ہیں، کیا یہ جو مائنز اینڈ منرلز کا قانون لا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی گورنمنٹ، آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں یا آپ کا بھی اس سے اختلاف ہے؟ نہیں، مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے آپ کے پہلے سوال کی جواب میں ورکنگ ریلیشن کے بارے اور نیگوسیشن کے بارے، ہم تو اس کے قائل ہے کہ مذاکرات بھی ہونی چاہیے جی، ورکنگ ریلیشن بہتر بھی ہونے چاہیے، اور وہی اپنی سیاست اور ریاست کی ایشوز کو سپریٹ بھی کر لینا چاہیے. سیاست ہماری اپنی اپنی ہے، اور قومی اسمبلی میں وہی پی ٹی آئی والے بھی اس لیے وہی بیٹھے ہوئے مراعات لے رہے، تنخواہیں لے رہے، یہاں سے اٹھ کے جب اجلاس شور ہوتے ہیں، اس میں تو ان کو میں مجرم نہیں ٹھہرانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو ٹھہرانا چاہتا ہوں، اپنے پارٹی کو ٹھہرانا چاہتا ہوں، اپنے ان وزراء کو ٹھہرانا چاہتا ہوں کہ قرم پورا کرنا تو اب ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارے ساتھ مطلوبہ تعداد موجود ہے. تو کیوں اگر آپ وزیر بنے، کوئی کیا بنے، کوئی پارلیمانی سیکرٹری بنے، کوئی کیا بنے، تو ہماری کتنی تعداد ہے تو آپ سب کو آنا چاہیے اور اس میں پارٹیسپیٹ کر لینا چاہیے. مگر پی ٹی آئی کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ سارے مراعات یہاں سے اٹھ کے اور اندر جاتے لے رہے، تو یہ پھر کوئی جائز بات نہیں ہوئی. آپ یہاں بیٹھ جائے، اپنا ان پٹ دے رہے، جس طرح وہی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں اس کو وہی بیٹھنا چاہیے تھا، اپنا موقف دینا چاہیے تھا، اپنی رائے دے لینی چاہیے تھی ڈٹ کے کہ یار ہماری یہ رائے، ہمارا کے پی سے تعلق ہے، بلوچستان سے، فلاں سے، دہشت گردی کے بارے ہمارے یہ پوائنٹ آف ویو ہے، یہ اکاموڈیٹ کرے، ان کو سن لینا چاہیے تھا ملٹری لیڈرشپ کو. تو وہی چیز جب بیٹھنے کا ٹائم ہو تو بیٹھتے ہے ہی نہیں. تو ان کو چاہیے کہ اس کو اپنا ان پٹ صرف ایک پوائنٹ پر نہ رہے، وہ رہے کہ اگر یہاں آئے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تو قوم کی بات کرے، ملک کی بات کرے، ریاست کی بات کرے، سیاست کی اپنی جگہ بات کرے، آپ کا رائٹ ہے، حق ہے. مگر جب ملکی اس طرح نیشنل ایشوز آتے ہیں تو نیشنل ایشوز میں ان کو اپنا ان پٹ دینا چاہیے، اور یہ حرام تنخواہیں اور مراعات نہیں لینے چاہیے، اس میں ان کو ٹھیک ٹھاک ان پٹ دینا چاہیے، بات کر لینا چاہیے، اس کی جو بھی پوائنٹ آف ویو تو مگر اس کے خیالات تو اور ہے، وہی تو ہے نہیں. جب سے شروع ہو جائے تو بس کہتے یہ انکمپلیٹ ہے اور واک آؤٹ کر دیتے. تو ہماری طرف سے اسی حساب سے ہر وقت ان کے لیے دروازے بھی کھلے، ہم مذاکرات کے لیے تیار بھی ہے. ایک اس پارلیمنٹ میں سب کو اپنا رول ادا کر لینا چاہیے، ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ بھی کر لینا چاہیے. جی، مائنز اینڈ منرلز کا جو قانون لا رہے ہیں سر، جو خیبر پختونخوا، دوسری بات ہم نے کی، عام بات اس پر آنا چاہتا ہوں. یہ تو انہوں نے ایک عجیب سی، مجھے ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہا اچھا کہ وہی جو اسمبلی میں مائن ملر کے بارے بل انہوں نے پیش کیا ہے، تو وہ بل تو کوئی ہم نے نہیں پیش کیا ہے. ہم اگر اسلام آباد میں گورنمنٹ میں یا ہم اپوزیشن میں، ہماری اپوزیشن کی پارٹیاں، میرا بھائی جو آپ جانتے ہیں ڈاکٹر عباد اپوزیشن لیڈر ہے کے پی اسمبلی میں، تو ہم نے تو پیش ہی نہیں کیا. اگر ہم پیش کرتے تو پھر آپ بات کر سکتے ہو. تو بل تو آپ نے پیش کیا ہے، گورنمنٹ نے پیش کیا ہے، کے پی کے کی جو ان کی پارٹی ہے انہوں نے پیش کیا ہے بل. تو یہ بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ خواہ ہم اپوزیشن کی پارٹی ہے یا کے پی میں، ہمارا بھی رائٹ ہے، حق ہے کہ بل کو دیکھ لے، اس پر اپنے تحفظات جو ہے اس کی وہی اظہار بھی کرے، وہ دور بھی کرے. اگر کوئی پی ٹی آئی کے ممبر تھے ان کا بھی یہ رائٹ ہے، حق ہے. مگر میرے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. میں سوچ رہا ہوں کہ اس پہ عمران خان کی رہائی کے ساتھ لنک کرنا، اس سے اپروول لینے کے ساتھ لنک کرنا، یہ کوئی بات ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ بل تو آپ نے پیش کیا ہے، آپ کے پارٹی نے پیش کیا ہے، تو آپ آپس میں بیٹھے، ڈیبیٹ کریں، بات کریں، اور ہماری بھی حق ہے، رائٹ ہے کہ ہم اس پر اپنا ان پٹ دے رہے. تو اس کو اس طرح رنگ دینا یہ سمجھ سے کم از کم میرے سمجھ سے بالا تر ہے.
ٹھیک ہے، لاسٹ میں یہ جاننا چاہوں کہ آپ لوگ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی اس کو مسترد کر رہی ہے، میں اس لیے جاننا چاہ رہا تھا، پھر میں نے سیگمنٹ کو کلوز کرنا ہے. ویسے پی ایم ایل این کی رائے کیا ہے اس بل نہیں کے مطلب حوالے ہے سے؟ کہ اس میں بات چیز پر ہمارے بھی تحفظات ہے، میں نے خود بھی ٹویٹ بھی کیا ہے، سٹیٹمنٹ بھی دی ہے. بات یہ نہیں ہے، مگر یہ بات نہیں ہے کہ ہماری یہ مائنز منرلز اور یہ جو بل لایا جا رہا ہے یہ کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے. ہمیں یہ بھی ٹھیک ہے، ہمارے پارٹی کا یہ موقف نہیں ہے کہ جو بھی چیز صوبے کی بہترین ہو اور ہم کہیں کہ نہیں ہم یا اپوزیشن میں اس کو مسترد کرے، رد کرے، اس کا نقصان فائدہ اس صوبے کو ہونا ہے. تو ہمیں اگر کوئی اصلاح کرنا ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے، وہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم دے دیں، مگر اس طرح نہ کریں کہ اسٹریٹ فارورڈ کہتے کہ یہ گورنمنٹ نے لایا اور ہم اس کو مسترد کر دیتے. اس میں بل میں چینجز ہو سکتے، تبدیلیاں ہو سکتے ہیں کہ یہ لفظ اس طرح لکھے اور یہ اس طرح لکھے. چلیں، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. انجینئر امیر مقام صاحب، وفاقی وزیر برائے امور کشمیر گلگت بلتستان، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ویورز، آپ نے نقطہ نظر سنا، مختلف سوالات ان کے سامنے رکھے. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو شیر افضل مروت صاحب جو رکن قومی اسمبلی اور سابق رہنما پاکستان تحریک انصاف، ان سے گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز. بریک پر جانے سے قبل میں نے آپ سے کہا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب ہمیں جوائن کریں گے. انہوں نے ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کر لیا ہے. ممبر قومی اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما ہے. سر، آپ کا بہت شکریہ. اور میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ شیر افضل مروت صاحب فرسٹ ٹائم پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد کے اسٹوڈیوز میں آئے ہیں، تو ویری وارم ویلکم فرام پی ٹی وی. شیر افضل صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ظاہر بات ہے آپ بڑے اس کے پوسٹر بوائے سمجھے جاتے تھے اور آپ نے بڑا لیڈ بھی کیا. 9 مئی کے بعد الیکشن بھی جیتا اور لکی مروت سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے اور سلیم سیف اللہ صاحب ان کو شکست دی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات ہیں، ایون پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کے درمیان بھی. ہم نے ساؤنڈ بھی سنوایا، سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب. پھر منرلز اینڈ مائنز مجوزہ بل کے حوالے سے بھی اختلاف آ رہے ہیں. آپ بھی اختلافات ہی کی وجہ سے پارٹی سے باہر آ گئے. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی کیا وجہ، آپ تو ان سائڈر ہیں، یہ کیوں کر اختلافات جو ہیں ان میں کمی نہیں آ رہی بلکہ شدت آ رہی ہے؟ بہت شکریہ. اختلافات جو تھے وہ پہلے سے تھے لیکن منظر عام پہ نہیں آئے تھے. اور اختلافات تبھی پیدا ہوتے ہیں جب پارٹی کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور زیادتی جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ کی گئی زیادتی پہ شکایت کرتا ہے. پارٹی میں بدقسمتی سے خان صاحب کی 9 مئی کے بعد یہ ادراک لوگوں کو ہو گیا کہ خان صاحب تک رسائی جو ہیں وہ محدود ہیں، انفارمیشن تک ان کی رسائی. پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے پارٹی میں فارش و منظور نظر افراد کو جو ہے مضبوط. اب جب آپ کسی کو جگہ دیتے ہیں تو نتیجے میں آپ نے کسی کو ہٹانا بھی ہوتا ہے، کسی کو. تو خاطر سے جتنے فیصلے گزشتہ 1.5 سال میں ہوئے ہیں وہ سارے فیصلے ایسے تھے کہ جن فیصلوں ہلا دی. میں اب یہ جو پارٹی کا سیکرٹری جنرل کا عہدہ نیت کے پیش نظر عمر ایوب خان سے استعفیٰ لے لیا گیا اور ان حضرت کو لایا گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب. ہاں، اب ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ایک منتخب شخص جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے نتیجے میں منتخب ہونے کے بعد پارٹی سیکرٹری جنرل بن سکتا ہے. جو ہی یہ سیکرٹری جنرل بنے تو انہوں نے 3-4 بیانات میرے خلاف پہلے سے میڈیا پہ جاری کیے. آپ سے کوئی ذاتی مخاصمت ہے میری کسی سے کوئی یا کہ وہ لائرز کی جو آپس کی رائیولری ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ رائیولری بھی لائرز کی نہیں ہوتی ہے، نہ میرا ان سے کہیں راستہ کٹتا تھا. لائرز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لائرز
اپنے جماعت میں یا اپنے ایک میٹنگ میں یا کسی بھی فورم پہ اپنے ساتھی لائر کو برداشت نہیں کر سکتے. اچھا برداشت نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ دیکھیں نا، آپ دیکھیں یہ تنازعات کن کے مابین ہیں. بابر اعوان صاحب کا نام سامنے آیا، جی. سلمان اکرم راجہ صاحب کو اعتراض تھا کہ یہ کیوں کیا. میں بھی وکیل ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وکیل ہے، بیرسٹر گور صاحب بھی وکیل ہے، علی ظفر صاحب بھی وکیل ہیں، اور سارے تنازعات جو ہیں یہی وکلا کے مابین ہیں. اور اس سے پہلے حامد خان صاحب میرے خلاف، وہ بھی وکیل ہے. یوں جو ہے شعیب شاہین صاحب کے ساتھ میرے اختلافات آئے تھے، وہ بھی وکیل ہے. تو یوں جو ہے وکلاء کا جو پی ٹی آئی میں اکٹھے ہونا جو تھا وہ مہلک بن گیا. وکلاء نے ٹالرنس بالکل نہیں شو کی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے ایک دوسرے کو گرانے میں لگ لیکن گئے. سب ہینڈ پیکڈ ہیں عمران خان صاحب کے. ہینڈ پک دیکھیں نا، چیئرمین پی ٹی آئی بھی انہوں نے لگائے، سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل بھی ان کے لگائے ہوئے ہیں، حامد خان صاحب بھی، بابر اعوان صاحب بھی، آپ بھی. تو یہ سب تو خان صاحب ہی کے لگائے ہوئے ہیں. نہیں، دیکھیں خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب قید و بند میں ہیں، تو لہٰذا فیصلہ سازی کے لیے ان کا سارا دار و مدار انہی لوگوں پہ ہوتا ہے جو ان کی ان تک رسائی ہے، اور وہ مخصوص لوگ ہیں. یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ کی ان تک رسائی ہے یا ورکرز کی یا کوئی فیڈ بیک ان کے پاس جاتا ہے. جو لوگ ان تک رسائی رکھتے ہیں بدقسمتی سے یہی لوگ ذمہ دار ہیں آج پارٹی کے ان حالات کے. ہر چیز متنازع بنانا، ہر روز جھگڑا ہونا. یعنی آج بھی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں جناب ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی تھی. آج جو ہوا ہے اور پرسوں، یعنی یہ سیاسی پارٹی میں کیوں اس طرح یہ چیزیں جو ہیں، اب جس پارٹی نے اس کڑے دور میں متحد ہو کے اپنے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کے ازالے کے لیے متحد ہونا تھا، یا احتجاج کی بات کی تھی کہ عید کے بعد تحریک چلائیں گے، وہ تحریک بھی ہوا میں ہو گئی. دیکھیے 9 مئی کے بعد میرے ساتھ پاکستان بھر سے لوگ نکلے، اور وہ لوگ تھے جو احتجاج کو سمجھتے تھے، جو مضبوط لوگ تھے، جو احتجاجی سیاست میں، پھر لاجسٹک پرووائڈ کرنے میں، سوشل میڈیا کو موٹیویٹ کرنے میں ان کا بڑا کردار تھا. لیکن جو ہی 8 فروری کے الیکشن ہوئے تو وہ لوگ جو برے وقت میں پارٹی کا علم تھامے پورے پاکستان میں گزرے اور گئے، ان تمام کو سائیڈ لائن کیا گیا. میں 11 اپریل کو انہوں نے مجھے جو ہے خان کے فوکل پرسن کے منصب سے ہٹوایا، اور خان صاحب نے خود مجھے کہا تھا کہ یہ چاہتے ہیں مجھے کہ میں آپ کو ڈمپ کر دوں، لیکن میں نہیں کروں گا. یعنی یہ ایگزیکٹلی فروری کے الیکشن کے فوراً بعد، اور پھر آہستہ آہستہ. تو دیکھیں مجھے نکالنے سے میری کیا پولیٹیکل سٹیکس تھی. آپ کی تو نہیں لگ گئی؟ آپ نے کہا ایک دفعہ، میں آپ کو سنتا، آپ نے کہا آپ کو 30 دفعہ نکالا گیا ہے، آپ کی بدوا تو نہیں لگ گئی؟ میں نے تو یہ بیان دیا تھا، میں نے کہا یہ جو جس تواتر سے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، میں نے کہا پی ٹی آئی کو میری لگ گئی ہے. دیکھو نا، پارٹی کی میں نے خدمت کی تھی، پارٹی کا علم تھا ماتا. لیکن قطع کلامی معذرت، ایک دفعہ میں آپ کو انٹرویو سن رہا تھا، آپ نے کہا آپ کو ایکسیس ملی تھی خان صاحب سے کے پاس، آپ بات کرنا چاہ رہے تھے، پھر کسی نے آپ کو اشارہ کیا اور پھر آپ نے وہ بات نہیں کی کہ سیکنڈ ٹائم جب آپ کو پارٹی سے ہٹایا گیا تھا. کہ میں نے تو یو مسڈ دیٹ اپرچونٹی. خان صاحب نے مجھے کہا تھا آپ نے کسی کے خلاف جو ہے بیان میڈیا پہ نہیں دینا ہے. میں نے وعدہ کیا تھا. اب ہوا یہ کہ میں تو پابند ہو جاتا ہوں، لیکن جو لوگ میرے خلاف بیانات دیتے ہیں ان کو کوئی پابندی نہیں کرتا ہے. تو ہوا یہ کہ 1-2 بیانات علیمہ خانم کے میرے خلاف آ گئے جی، تو یوں اسی طرح جو ہے حامد خان صاحب کے آ گئے خام میں، یہ اور جو لوگ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب. تو میں اب خان کو بتانا بھی چاہتا تھا، لیکن یہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تو یوں جو ہے ان کی حیا رکھنے کے لیے میں نے خان صاحب کو آگاہ نہیں کیا. تو اب یہ تو ایک تو آپ نے وکلاء کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ جو وکلاء ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں شیر افضل صاحب جو نظریاتی رہنما ہے، اسد کیسر صاحب طویل عرصے سے پی ٹی آئی میں ہیں، میرے خیال میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی بڑے عرصے سے ہیں، عاطف خان صاحب بھی بڑے عرصے سے ہیں. تو ان کے آپسی تعلقات میں بھی جو ہے وہ کوئی گرم جوشی نہیں، بلکہ وہ بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. تو جہاں وکلاء لیڈران ایک دوسرے کے آمنے سامنے، وہیں نظریاتی رہنما بھی ہیں. یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ ان کو صوبائی اسمبلی کے ٹکٹس نہیں دیے، عاطف خان صاحب کو اسد کیسر صاحب اور شاہرام ترقی صاحب. جی، ان کو یہ بتایا گیا کہ مجھے آپ کی مرکز میں ضرورت ہے. اب یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا، اور خان صاحب جب ان کو مرکز میں لا رہے تھے تو آبویسلی ان کے سی ایم بننے کے چانسز تو ختم ہو گئے تھے. ایگزیکٹلی. لیکن خان صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ انہوں نے فیل کیا، اور یقیناً انہوں لوگوں نے فیل بھی کیا تھا اور خان صاحب کو گلہ بھی کیا تھا. ایک گلہ جو ہے مجھے انہوں نے کیا تھا، اور میں خان صاحب سے اس حوالے سے
ہم کلام ہوا تھا. تو اگر ان لوگوں نے فیل کیا تھا تو اس مسئلے کو ایڈریس کرنا بھی خان صاحب کا کام تھا, ایگزیکٹلی. اور وہ ایڈریس نہ ہوا. ان لوگوں نے فیل کیا پری الیکشن سے پہلے جو ہیں یہ تضادات تھے, اختلافات تھے. الیکشن ہونے کے بعد چیف منسٹر علی امین خان بنے, اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی اس خلیج کو یعنی برج کرنا شاید کوئی کوشش نہیں کی جو ان کی بیچ, ورنہ چیف منسٹر کے منصب کی وجہ سے وہ ان کو ساتھ میں بٹھا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے. لیکن اس دوران یہ ہوا کہ علی امین خان جو ہیں وہ بھی ٹارگٹ ہونا شروع ہوئے, اور جب یہ ٹارگٹ ہوتے گئے جی تو واٹس ایپ گروپوں میں عاطف خان کو اینٹی کرپشن نے نوٹسز بھیج دیے, اس کا بھی گلا بجا تھا. اس دوران نتیجہ یہ نکلا کہ علی امین خان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا اور ان سے صوبائی صدارت لے لی گئی. جنید صاحب کو بنا, جنید صاحب کو دی. اب جنید صاحب بڑے ڈائی ہارڈ اور بڑے لائل پرانے ورکر ہیں, پرانے ہیں, لیکن بات یہ تھی کہ ان کو اکٹھے بٹھا کے یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا تاکہ اختلاف نہ بنے. اب اختلاف وہ بھی بن گیا ہے. تو کوئی بٹھا نہیں سکتا ان کو, کوئی ایسی فگر نہیں ہے پی ٹی آئی میں. اب پی ٹی آئی میں جنہوں نے بٹھانا ہے وہ بیرسٹر گوہر ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, علی امین خان ہے, اسد قیصر صاحب ہے, یا پنجاب میں بھی صورتحال عماد اظہر صاحب جو ہیں ان کا شکوہ بن گیا عالیہ حمزہ کے ساتھ. تو جنہوں نے بٹھایا ہے وہی تو آپس میں لڑ رہے ہیں. تو بٹھانے کے لیے خان صاحب کی شخصیت ہے, اور خان صاحب کو بدقسمتی سے یہ سب کچھ بتایا ہی نہیں. خان صاحب کی طرف سے بیان بھی آیا تھا بذریعہ جو ان کے سے ملاقات کرتے ہیں اعظم سواتی صاحب. جی, ایک تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا, اور دوسرا اپنے اختلافات کو ختم کرنے کا. تو اختلافات تو ختم نہیں ہوا. آپ بتا رہے ہیں کہ آج شاید گفتگو جو ہے وہ جو پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں معاملہ فزیکل کی طرف جا رہا تھا. یہ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے اعظم سواتی صاحب کا کہنا ہے کہ آنے والے بدھ کو ان کی کسی اہم شخصیت سے ملاقات ہے. کل ندیم ملک صاحب کے شو میں کہہ رہے تھے, آپ بھی بہت سی چیزوں کے پریوی رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں اعظم سواتی صاحب یہ معاملہ طے کر لیں گے؟ کیونکہ علی امین خان صاحب بحیثیت وزیر اعلیٰ وہ نہیں کر پائے. انہوں نے بھی 2-3 انٹرویوز میں کہا کہ معاملہ بالکل قریب تھا, لیکن پھر وہ بات بن نہ سکی. دیکھیے 3 دفعہ مذاکرات ہوئے ہیں, اچھا, اور پی ٹی آئی میں کسی کی جرت نہیں ہو سکتی ہے کہ خان کی اجازت کے بغیر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات شروع کریں. تو لہٰذا ناٹ تھا یا خان صاحب کی منظوری تھی. ان تینوں مذاکرات میں جو بات بار بار گردش کرتی گئی وہ یہ تھی کہ وہ گارنٹر مانگ رہے تھے, یس, اور یہ گارنٹر پہ بڑی لے دی ہوئی بات چیت ہوئی. پھر ایک ایسا بھی سٹیج آیا 26 نومبر سے قبل جب خان صاحب کی رہائی کا بھی اندیا دیا گیا, کمٹمنٹس ہوئی. بہرحال بدقسمتی ہماری کہ خان صاحب کو جو ہیں ہم مذاکرات کے نتیجے میں رہا نہیں کروا سکے. اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات جو ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کبھی سنجیدہ نہیں لیا ہے مذاکرات میں. اپنے غرض کے لیے یا اپنے مطلب کے لیے تو انہوں نے ہمیں انگیج کیا ہے, لیکن جب بھی کوئی اس وقت کی جو تکلیف رفع ہوئی ہیں تو پھر انہوں نے, اور جو خان صاحب سے ملاقاتوں میں تکالیف ہیں یا خان صاحب کو جو ہیں جیل کے اندر فیسیلیٹیز جو ہیں وہ نہیں دی جا رہی ہے. اب ان تمام کے تناظر میں اور موجودہ وقت میں جب پی ٹی آئی کی جو سیاسی قوت ہے یا جو احتجاج کی قوت ہے وہ انتہائی کمزور ہو چکی ہے. پارٹی میں ابھی مجھے یا کسی کو بھی ایسا شخص نظر نہیں آتا ہے جو عوام کو نکال سکے. مراد سعید صاحب نے اپیل بھی کی. مراد سعید صاحب جو ہیں اپیل تو کی ہے, لیکن مراد سعید صاحب کی جان کو لالے پڑے ہوئے ہیں. اچھا, وہ جو ہے پی ٹی آئی میں موسٹ وانٹڈ پرسن ہے, تو لہٰذا ان کو میرا خیال ہے نہیں چاہیے کہ وہ منظر عام پہ آئے. اور اگر اعظم سواتی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو اور خان نے یقیناً ان کی اجازت دی ہوگی. علی ظفر صاحب نے بھی ملاقات علی ظفر صاحب نے کہا, ویسے بھی ان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس بیان کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی تھی. تو بہتر یہ ہوگا, خان صاحب کو بھی چاہیے کہ علی امین خان, بیرسٹر گوہر, اعظم سواتی صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب ان تمام پر مشتمل لوگوں کو امپاور کرے کہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرے. لیکن بات صرف اسٹیبلشمنٹ کی حد تک محدود نہیں رہنی چاہیے. یہ سیاست میں دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, نون ہے, پیپل پارٹی ہیں, ان کو بھی ٹیبل پہ لانا چاہیے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ملک اب مزید انتشار کا یا مزید خلفشار کا جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا. بدامنی اتنی پھیل چکی ہے, حکومت کو بھی گوشت کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر آپ کو سیاسی استحکام ملے گا, اور خان کو جیل میں اندر رکھنے سے ان کو فائدہ کیا ہے؟ جب سے خان جیل میں گیا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا گراف جو ہے اوپر گیا ہے. تو لہذا جو آپ نے مقاصد حاصل کرنے تھے وہ حاصل کر لیے.
مینڈیٹ لے اڑے, ضمنی الیکشن لے اڑے, 26ویں آئینی ترمیم کر دیا, اور کیا کرنا ہے. تو لہٰذا دیکھیں پاکستانی چاہتے ہیں کہ خان باہر آئے, اور یہ جو کیسز ہیں ان کی نوعیت بھی آپ کو معلوم ہے, لہٰذا اب ذرا تھوڑا سا پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا. سب کو آپ سمجھتے ہیں اپنی ایگو کو, انا کے بت کو توڑ کے پیچھے ہٹنا چاہیے؟ سب کو کرنا ہوگا. ٹھیک, ایک تو یہ نکتہ. دوسرا سر سوشل میڈیا کے حوالے سے, چونکہ آپ بھی اس کا نشانہ بنے رہے ہیں, اس پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو سوشل میڈیا ہے, ایون جو موجودہ لیڈرشپ ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری گرفت اس پہ نہیں ہے, وہ باہر سے آپریٹ ہوتا ہے. اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے؟ یہ بھی خان صاحب کو ایڈریس ہی کرنا ہوگا. اچھا, کیونکہ صرف خان صاحب کی بات چلتی ہے پی ٹی آئی میں, لیڈرز کی کوئی بات کوئی نہیں مانتا ہے. اگر خان صاحب 2-3 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائیں اور ان کو بورڈ بنا دیں جو واچ کریں, اور ان کو پالیسی دیں کہ یہ ہمارے ڈائریکشن ہے. لیکن پی ٹی آئی کے اور خان کے جھنڈے اور تصاویر لگا کے سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں, جو گالم گلوچ ریاستی اداروں کو کی جاتی ہے, جو مخالفین کو کے لیے جو زبان استعمال ہوتی ہے, تہمت لگتی ہیں پی ٹی آئی پہ. جبکہ پی ٹی آئی جو ہے, خان نے شعور یہ تو نہیں دیے ہیں کہ گالم گلوچ کریں. اب بارہا جو ہیں پی ٹی آئی میں جو سوشل میڈیا پہ بالخصوص وہ یوٹیوبر جو باہر چلے گئے ہیں, اور ڈالر کمانے کے چکر میں انہوں نے ایسے بیانیے اور ایسی من گڑت خبریں جو ہیں وہ پھیلائی ہیں کہ بعض اوقات اوورسیز سے, انڈیا سے لوگ ان ٹرینڈز میں شامل ہو کے صرف پاکستان دشمنی میں جو ہیں ان ٹرینڈ کو جو ہیں آگے بڑھاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو صحیح پکچر نہیں بتائی جاتی ہے. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی جرنیل بڑے پریشان ہو گئے ہیں ان ٹرینڈ سے, ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی دڑن تختہ کر دیا ہے, ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی فارمیڈیبل فورس ہے. یہ فارمیڈیبل فورس صحیح معنوں میں فارمیڈیبل بن گئی ہے. گالم گلوچ یا جو کلچر جو ہیں انہوں نے پروموٹ کرنا شروع کیا ہے, یہ خان کا تصور تو نہیں ہے. تو لہٰذا خان کو جب تک, اور میں آپ کو عرض کروں 3-4 دفعہ میری موجودگی میں نے یہ باتیں ان کو بتائی ہے, اور انہوں نے ایک دفعہ وہ عادل راجہ ایک غدار وطن ہے کہ انہوں نے کہا جی میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں. وہ جناب ٹرینڈ چلاتا ہے. 9 مئی کو جو اس نے میراتھن لائیو ٹیلی کاسٹ چلائی ہے, لوگوں کو کہتا تھا وہاں سے رجمنٹیں نکل آئی آپ کی مدد میں, فوجی بغاوت ہو گئی ہے. اب ایسے لوگوں کو, ایسے ناصوروں کو اگر آپ اپنا فورم فراہم کریں گے, اور فالو کون کرتے ہیں؟ نوجوان نسل. وہ سمجھتے ہیں کہ گویا یہ کوئی خان کے بڑے وفادار ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا جا سکتا ہے, ان کو خان صاحب کی ول پائی جاتی ہے؟ اصل چیز پولیٹیکل ول ہوتی ہے سر. کہ میں جب 9 مئی کے بعد, جتنے میں نے 70 جلسے 9 مئی کے بعد کیے, ہر جلسے میں یہ اگر خان کی نوڈ یا منظوری نہ ہوتی تو ہم ہر جلسے میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے. یہ پیغام تھا. جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے 80% فوجیوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. پھر ڈس اپروول کی کیوں نہیں نوڈ آتی خان صاحب کی جو یہ ٹرینڈز چلاتے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں نا, دیکھیں مسئلہ یہ ہے پارٹی میں, وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو سچ نہیں بتایا جاتا, نمبر 1. اور جو لوگ خان کے سامنے جھوٹے بیانیے یا اپنے مقاصد کے اصول کے لیے یا اپنے لوگوں کو, دیکھیں پارٹی میں یہی تو چل رہا ہے, اپنے بندوں کو جو ہے مضبوط دفاتر دینے ہیں اور مخالفین کو گرانا ہے. تو اب جب خان کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں, آپ کو موقع تو نہیں دیا جاتا ہے کہ آپ علیحدگی میں ہو جائیں اور خان کو بتا سکیں. وہ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جن کی شکایت آپ نے کرنی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ذمہ داری, اور وہ جو قریب ترین ہے خان کے, ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پارٹی کا شیرازہ بگڑتا جا رہا ہے. خان کو سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ پارٹی میں آئے دن روزانہ جو ہیں تقرریاں نوٹیفیکیشن پہ ہو رہی ہے, فلاں ریجن صدر, فلاں ریجن. سیاسی پارٹیاں اس طرح تو نہیں ہوتی ہے. پھر وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی کے بعد پارٹی کو چلانے میں پارٹی کے لیے قربانیاں دی, ان کو آپ لوگوں نے کیوں سائیڈ لائن کر دیا؟ اب میں اپنی مثال دوں, کون سے میرے سر پہ کسی نے سرخاب کے پر یا تاج رکھنا تھا کہ جی, یعنی پی ٹی آئی میں موجودہ وقت میں ہونے کا مطلب یہ ہے مار کھانا, پرچہ کھانا, تکلیف اٹھانا, جیل جانا, نقصانات اٹھانا. آپ نے کہا جی ہم آپ کو نکالتے ہیں کہ سلمان اکبر کو آپ نے جواب دیا. اتنی تو بے توقیری تو نہیں ہوتی ہے. میں تو بڑے دل لگن سے جذبے سے اس پارٹی کی خدمت کر رہا تھا, لیکن 3 دفعہ نکالے جانے کے بعد اب میں بھی سوچتا ہوں کہ میں اگر اتنی قربانیوں کے باوجود بھی میرا یہی مقام ہے, تو اگر میں مزید سختیاں جیلوں اور تکالیف اٹھاؤں, اس کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ میں اس سے بدتر مقام پہ نہیں جاؤں. تو اب آپ کا کیا سیاسی پلاننگ ہے؟ میرا سیاسی پلان یہ ہے کہ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں عرضیاں دوں, درخواستیں کروں. میں ایک والنٹیرلی ایک
کاس کے لیے حقیقی آزادی یا جمہوریت کی بالادستی یا قانون کی بالادستی خان کا ساتھ دیا ہے. 3 دفعہ نکالے جانے کے بعد اب جب ایک ملاقات میں چاہوں گا کہ خان سے ملا اور ان کو بتا دوں کہ میرے ساتھ کیوں اس طرح تو ہوا. آپ کی ملاقات ہو پائے گی؟ جو آپ بتا رہے ہیں ان کے جو قریب ترین لوگ ہیں وہ تو دیکھیے، آپ کو میں- ناپسند کرتے ہیں، تو پھر آپ کی میں آپ کو عرض کروں نا، سلمان اکرم راجہ صاحب نام دیتے ہیں، وہ تو نام ہی میں نہیں دیں صرف گے آپ ایک کا. چیز پہ وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کا پتہ ہے کہ چاہے یہ ساری مشینری جو بھی کریں، مجھے اگر خان گلگت بلتستان کے الیکشن آ رہے ہیں، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کمپین کر سکتا ہے. مجھے اپنے آپ پہ اعتماد ہے. مجھے کوئی مطلب ہے، مجھے اگر کوئی روکے گا تو میں 9 مئی میں جس طرح جن راستوں سے گیا ہوں، میں احتجاج کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں لوگوں کو نکال سکتا ہوں، اور یہ ضرورت میری نہیں ہے، پی ٹی آئی کو ہے. نہیں تو اب اس وقت آپ ایز وی اسپیک آپ تو آپ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، میں ایم این اے ہیں، انہی کے ٹکٹ پہ ہیں نا، جی ہاں، تو اب رہیں گے ایم این اے آپ؟ میں نے ہوں. دیکھیے، میں خان کے ساتھ تو ہوں نا، ٹھیک ہے. میں ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں نہیں تو ہوں. خان صاحب کے آرڈر سے ہی سر بسد احترام آپ کو نکالا گیا ہے نا. میرا خیال ہے کہ یہ خان صاحب کا آرڈر، خان صاحب کو نہ کہے کا کہاں پی علم ہے؟ اچھا کس نے بتایا ہے ان کو؟ نہیں، بخاری صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ ہے پارس جانزیب کے ساتھ، آپ نے سنا ہوگا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اتنے مردم شناس نہیں ہیں. خیر بہرحال دیکھیں، وقت کے ساتھ اب ان حالات میں کیا مردم شناسی ہوگی جب آپ نہیں بخاری صاحب جو اقتدار میں میں تب نے بھی ان سنا کے ساتھ تھے. ہے، میں نے سنا ہے، جی جی جی، مردم شناس اور زن شناس دونوں باتیں دونوں کی وہ ہیں میں نے انہوں نہیں کہی، لیکن وہ انہوں نے دونوں باتیں کہی تھی. بارکب اب آپ کا مطلب انڈیپینڈنٹ ایز ایم این اے رہیں گے یا کوئی سیاسی جماعت جوائن کریں گے؟ لاسٹ میں بتا دیں. میں تو خان کے ساتھ ہوں. اچھا، چاہے پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں ہیں؟ نہ دیکھیے جی، یہ کیا نکالا جانا، کون سے مطلب ہے نکالا؟ ہاں، البتہ کسی احتجاج میں شرکت نہیں کروں گا. میں نے یہ اعلان یہ کہا ہوا ہے، جب تک خان مجھے بلا کے، مجھے سن کے کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں. دیکھیں، ٹھیک، ریاست مدینہ کی کنسپٹ تو خان نے دیا ہے نا. Yes. اب ریاست مدینہ میں بغیر سنے تو فیصلے نہیں ہوتے ہیں. ویری امپورٹنٹ. چلو مطلب مجھے کسی نے سنا ہی نہیں ہے، میرا موقف کسی نے سنا ہی نہیں ہے، کسی نے خان کو بتایا نہیں ہے کہ جی یہاں پہ بھی اس کا گھر گرایا گیا، اسلام آباد میں گاؤں میں بھی میرا گھر جلایا گیا، 3 دفعہ جیل گیا، 57 FIR ہیں، اور کتنی اور تکالیف اٹھائی ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں آپ کو نکال دیا. چلیں دیکھیں، شیر افضل مروت صاحب بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کا. وی وش یو بیسٹ آف لک جو آپ کے فیوچر میں پولیٹیکل عزائم ہے. ویورز، آپ نے گفتگو سنی. شیر افضل صاحب رکن قومی اسمبلی، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق رہا ہے، لیکن ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیٹکس اپنی ایز این ایم این اے جاری رکھیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر انصاف ملتا ہے. جو ریاست مدینہ کی انہوں نے بات کی، ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے. وقفے کے بعد آئیں گے تو امریکہ اور چین کی جو ٹیرف کے سے متعلق آپس میں ایک جنگ جاری ہے، اس پہ گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز. ہمیں جوائن کیا ہے جارج سلیم صاحب نے، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، امور خارجہ پر گہری گرفت رکھتے ہیں. سر بہت شکریہ پروگرام سچتو میں جوائن کرنے کا. اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، ویری ویل نون اکانومسٹ، اور اخبار میں اپنا کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں. ایس ڈی پی آئی کے آپ سربراہ ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. جارج سلیم صاحب، بریک پر جانے سے قبل تو کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ اس وقت تو آج کے اخبار کی ہیڈ لائن تھی جو امریکہ کی جانب سے جو ٹرمپ ٹیرف کا نام دیا گیا ہے، بالخصوص چائنا پہ جو انہوں نے 145% لگا دیا، اور جوابی چائنا کی طرف سے بھی 125% لگا ہے. اب البتہ جو دیگر ممالک تھے جس میں پاکستان شامل تھا، پاکستان پہ 29% لگا تھا، وہ 90 دن کے لیے انہوں نے سسپینڈ کیا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ٹیرف وار کو؟ اس پہ ہم نے دیکھا کہ تمام سٹاک ایکسچینج بھی کریش کی، دوبارہ بلڈ ہوا جب سسپینڈ کیا، اور اب دوبارہ سے جو ہے وہ رولر کوسٹر رائڈ کے تحت نیچے گئی ہیں جب سے انہوں نے چائنا پہ مزید ٹیکس لگائے. ہاؤ ڈو یو سی دس وار گوئنگ ٹورڈز؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ جو ہے ایک ایسکلیشن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں چائنا اور یو ایس کے بیچ میں جی ٹیرفز کے حوالے سے، اور ایک وار کا بالکل سما ہے. جو باقی ملک ہیں، ٹرمپ تو خیر جب وہ پریزیڈنٹ بننے سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ٹیرفز جو ہیں ان کا پسندیدہ لفظ ہے، اور وہ جو ہیں بیکاز پوری دنیا ان کو رپ آف کر رہی ہے امریکہ کو. ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایکسپورٹ ہمیں زیادہ کر رہے ہیں اور ہم ان کو ایکسپورٹ کم کر رہے ہیں، تو اس کو وہ رپ آف کہتے ہیں. تو اس کو میں آ کے ختم کروں گا. جی تو اس میں جب انہوں نے ٹیرفز اکراس دا ورلڈ لگائے پہلے، جس میں پاکستان پہ بھی لگے 29% بالکل، لیکن اس پہ پاکستان کے کمپیٹیٹرز پہ سوائے انڈیا کے جس پہ کم لگے 26%، جی باقی سب پہ اس سے بھی زیادہ، جس میں چائنا شامل ہے. بیکاز ہماری 90% پروڈکٹس جو ہیں وہ تو ٹیکسٹائلز کی ہیں، باقی ویتنام جو ہے اور کمبودیا اور اس طرح کے ملک، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، ان پہ زیادہ لگے.
اب جو آپ بات کر رہے ہیں خصوصاً چین کے حوالے سے، تو باقیوں پہ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں 90 دن کا ایک ٹائم دے رہا ہوں جس میں کہ ان کے ساتھ میں نیگوشیٹ کروں گا. تو اس وقت 90 دن کے لیے ان کو سسپینڈ کر دیا جو ٹیرفز لگے تھے. اس 90 دن میں انہوں نے 150 ملکوں کے ساتھ یہ نئے معاہدے کرنے ہیں. جی تو یہ اس کو وہ ایک ہرکیولین ٹاسک کہہ رہے ہیں اتنے شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں. اور اس میں ظاہر ہے کہ ساری دنیا سے اب وہ ڈیلیگیشنز وہاں پہ جائیں گے اور جس طرح بھی نیگوسیشنز آپس میں ہوں گی. پاکستان بھی ایک ڈیلیگیشن بھیج رہا ہے. تو وہ تو ایک چیز ہے. اس سے مارکیٹ سینٹیمنٹ ظاہر ہے بہت خراب ہوا. وہاں پہ امریکہ میں سٹاکس کی ہم نے حالت دیکھی، وہ بالکل ایک اب جو ہے نا میسو ڈراپس تھے اور پھر اس کے بعد کچھ ریکوری ڈراپس تھے. ابھی ایک بڑا انٹرسٹنگ فگر آیا ہے کہ جی 1952 کے بعد جو مارکیٹ سینٹیمنٹ ہے اس وقت وہ جو ورسٹ لیول پہ ہے امریکہ میں. اور مارکیٹ سینٹیمنٹ بہت وہاں پہ کنزیومر سینٹیمنٹ ہے وہ بہت کم کرتا ہے وہاں پہ، کیونکہ اکانومی اس سے اوپر اور نیچے جاتی ہے. ریسیشنری انوائرمنٹ اسی سے بن سکتا ہے. میں چاہوں گا کہ اس موقع پہ ڈاکٹر عابد صاحب سر آپ کا نکتہ لکھے. ڈاکٹر عابد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جوہر سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے چائنا، اور ظاہر بات ہے جیسے انہوں نے کہا کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی الیکشن ٹریل میں بھی بات کی تھی. ہاؤ ڈو یو سی اٹ سر، یہ جو چائنا اور امریکہ کا آمنے سامنے آنا ہے، اور جو پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹی ہے؟ جو وفود بھیجنے کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان بھی اپنا وفد بھیج رہا ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ نے کہا بھی ہے کہ جو جوابی ٹیرف کم لگائے گا ہم ان سے ری نیگوشیٹ کریں گے تمام معاملے کو. پاکستان کے لیے اس پہ کیا کوئی اپرچونٹی نکل سکتی ہے اس 90 دن کی سسپینشن میں؟ انوار، پہلے تو یہ ایک بڑی بدقسمت صورتحال ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے ٹیرف وار میں کبھی بھی کوئی باتیں نہیں ہوتا. یہ لوز لوز سچویشن ہے جس میں کہ کنزیومر وہ امریکہ میں بیٹھے ہوں یا وہ امریکہ سے باہر بیٹھے ہوں، کنزیومر الٹیمیٹلی اس میں سفر کر رہے ہوں گے. جی چائنا جو ہے، چائنا اس وقت ٹٹ فار ٹیٹ رسپانس دے رہا ہے، بالکل ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ٹرمپ کا جو آبجیکٹو تھا وہ ٹریڈ انکریز کرنا تھا تو انہوں نے بدقسمتی سے اس سے انکریز کیا ہے، اس کو ڈکریز کر رہے ہیں. جو ایک اعتماد کا فقدان اب آ گیا ہے امریکہ میں اور باقی پارٹنرز میں، خواہ ان کے دوست ہوں یا ان کے وہ دشمن ممالک جن کو کوٹ اینڈ کوٹ وہ کہہ سکتے ہیں. اب کو انہوں نے یکساں طور پہ ناراض کیا. ایون جب چائنا کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے راؤنڈ سے پہلے آپ دیکھیے کہ تائیوان جس کی کہ ایگزسٹنس تھی امریکہ کی وجہ سے ہے، جب شروع میں ٹیرف لگائے گئے تھے تو اس وقت امریکہ اور تائیوان کے جو ٹیرف میں صرف 2% کا فرق تھا. امریکہ پہ 34% ٹیرف لگا تھا اور جو تائیوان ہے اس پہ 32% ٹیرف جو تھا وہ لگایا گیا تھا. یہی کچھ انہوں نے امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ کیا اور یورپین یونین. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ الٹیمیٹلی اب جو اکنامک بلاکس بننے جا رہے ہوں گے اس میں دنیا کو وہ خود بخود چائنا کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کل ہی یورپین یونین نے اعلان کیا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر رہے ہوں گے یو اے ای کے ساتھ. اسی طریقے سے یورپین یونین نے لیٹن امریکہ کے ساتھ کو 25 سال سے لٹکا ہوا تھا جو ٹریڈ پیکٹ وہ انہوں نے دسمبر میں ٹرمپ کے آنے سے کے ساتھ ہی کر لیا تھا. ابھی چائنا اور جو ای یو ہے ان کے درمیان بات چیت چل رہی ہے اور چائنا نے ای یو سے کہا ہے کہ وہ امریکن اکنامک بلنگ کو روکنے کے لیے ساتھ دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے شروع میں کہا تھا کہ جو ممالک اسپیشلی برکس ڈالر کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹو کرنسی لائیں گے تو وہ اس پہ ٹیرف لگائیں گے. اب آج کی جو ڈیٹ ہے اس میں ڈالر جو ہے یورو کے مقابلے میں پچھلے 5 سال کی سب سے کم ترین سطح پہ وہ آ گیا اس کا جو. اوکے، آپ نے بہت اہم نکات اٹھائے، آپ نے اور ڈاکٹر عابد سلیری صاحب نے، آپ دونوں کا بہت شکریہ. جوہر سلیم صاحب اور ڈاکٹر عابد سلیری صاحب. ویورز آپ نے گفتگو سنی، اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں معاملات جو ہیں وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں. وی ہوپ سینٹی ول پریویل. پرام سچ میں نشست کیسے لگی اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. درست ہر وقت بر وقت.